अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा हर वक्त गुनाहों में लगा रहता है। छोटी छोटी गलती छोटे छोटे गुनाह को साथ लाती है और बड़ी बड़ी गलतियां बड़े बड़े गुनाहों को ले आती हैं। और बाज़ औक़ात पता भी नहीं होता कि गुनाह हो जाता है। घर से बाहर निकलें तो नज़र ऐसे लोगों पे पड़ जाती है जो कि नहीं पड़नी चाहिए। यही छोटे छोटे गुनाह मिलकर बड़े बन जाते हैं और फिर बंदे की ज़िंदगी में जो रहमतें आनी होती हैं उनके दरमियान आ जाते हैं। गोया अल्लाह की रहमत जो होती है वो तो बंदे पे हर हाल में हर वक्त आती रहती है, लेकिन ये गुनाह जो होते हैं रहमत के दरमियान दीवार बन जाते हैं। तो गोया वो रहमत वो इन्हीं की वजह से रुक जाती है और फिर बंदा जो है उस अंधाधुंध ज़िंदगी में शैतान की कुर्बत में आ जाता है। लेकिन अच्छे लोग वो होते हैं जब भी उनसे गलती होती है तो अल्लाह की तरफ रजू करते हैं। जैसा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सूरह तहरीम में आयत नंबर 8। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तो वो अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करते हैं जो तौबतन नसूहा यानी पक्की तौबा होती है और फिर कभी लौट कर गुनाह को जाते ही नहीं है, बल्कि गुनाहों की तरफ जाना ऐसे लगता है जैसे आग में जाना हो। और अल्लाह को हमेशा याद रखते हैं और जहन में होता है उनके, वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला अपने बंदों को देख रहा है। उनको पता है कि अगर हम कुछ गलती करेंगे तो अल्लाह देख रहा है, उससे हम छुपे हुए नहीं हैं। तो वो अल्लाह को कभी नहीं भुलाते। जैसे अल्लाह ताला सूरह हशर में आयत नंबर 19 में इरशाद फरमाता है, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाहा, और इस तरह ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, या उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भुलाए बैठे हैं। वला तकूनु, उन जैसे ना हो जाना, कल्लज़ीना यानी उन लोगों की तरह, नसुल्ला जो अल्लाह को भुलाए बैठे हैं। तो ये कोशिश करते हैं, अल्लाह को याद रखते हैं, और जो अल्लाह को याद रखता है तो उससे गुनाह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब बंदा अल्लाह को याद रखता है तो अल्लाह भी उसको याद रखता है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, जो ही बंदा अल्लाह को याद करता है, अज़्कुरकुम, तो वो अल्लाह बंदे को याद रखता है। तो जब ऐसा सिलसिला चल पड़ता है तो फिर बंदा अल्लाह की पनाह में होता है। तो फिर उसको गलती कोताही या कुछ भी हो तो फ़ौरन उसको तौबा इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक मिल जाती है। और बाज़ बंदे ऐसे होते हैं वो अपने आप को भुलाए बैठे होते हैं। उनको अपना ही पता नहीं होता कि हम क्या हैं, क्यों आए हैं, क्या मकसद है। बस दुनिया देखी उसी के हो गए, जो चीज़ देखी उसी के हो गए। जैसे अल्लाह फरमाता है, फ़अन्साहुम अनफुसहुम, वो तो अपने आप को ही भुला बैठे। और ये काफरों की मिसाल होती है, वो अपने आप को भुला बैठे, उनको अपने आप को फरामोश कर दिया। तो उनमें जिसको अल्लाह हिदायत दे फिर वो रहमत की तरफ आ जाता है, और जिस पर अल्लाह की रहमत ना हो, हिदायत ना मिले, तो वो बेचारा फिर दूर ही दूर चला जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा लिका अल्लाह, मन अहब्बा यानी जो बंदा अहब्बा पसंद करता है,
لقا اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کرے، احب اللہ تو اللہ بھی پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاءہ تو اللہ بھی پسند کرتا ہے کہ اس سے ملاقات کرے۔ تو گویا بندہ اگر اللہ سے ملاقات کا طالب ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کا طالب ہوتا ہے۔ ومن کارہا لقاء اللہ، کارہا کا مطلب ہوتا ہے کراہت کرنا، ناپسند کرنا۔ ومن اور اگر کوئی شخص کارہ اللہ، کارہا لقاء اللہ، اگر کوئی بندہ اللہ سے ملاقات کرنے میں کراہت کرتا ہے یعنی ناپسند کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ کارہ اللہ لقاءہ، کارہ اللہ اللہ بھی کراہت کرتا ہے لقاءہ کہ اس سے ملاقات کرے، یعنی جب بندہ اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا۔ پھر کیسے لوگ ہوتے ہیں یہ؟ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ تو فاسق ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتے۔ نافرمان لوگ جب اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتے تو ان کو ہدایت نہیں ملتی، اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ملتی، گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مغفرت، بخشش اور معافی کی توفیق نہیں ملتی۔ گناہ گار تو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو جو ایمان سے خالی ہوتا ہے، ایک وہ جس میں ایمان ہوتا ہے لیکن غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ ایک فاسق ہوتا ہے جو ہوتا مسلمان ہے لیکن فاسق ہوتا ہے، ایک وہ فاسق ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ تو وہ کافر فاسق تو وہی ہوتا ہے جس میں ایمان ہی نہیں ہوتا، لیکن جو مسلمان کافر فاسق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان تو اللہ پر ہے لیکن وہ بھولا ہوا ہے، رستے سے ہٹا ہوا ہے، اللہ کو یاد نہیں رکھ رہا، اللہ کو بھلائے بیٹھا ہے، اب غلطی پر اس کی طرف رجوع نہیں کرتا، توبہ استغفار نہیں کرتا، جبکہ اللہ تیار ہے ہر وقت توبہ کرنے والے کے گناہ معاف کرنے کو۔ جیسے سورہ شورہ میں آیت نمبر 25 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے، یعنی وہ اللہ وہی ہے، یقبل التوبۃ جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، یقبل التوبۃ عن عبادہ یعنی بندوں کی، تو اللہ تو وہی ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وہ یافو اور معاف کر دیتا ہے، عن السیئات ان کے گناہ، تو اللہ تو وہ ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب تو بندے پہ ہے نا کہ وہ فاسق تو ہے لیکن وہ اللہ کی طرف آتا نہیں ہے، ایک گناہ پر دوسرا گناہ کرتا جاتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل جو ہے وہ اس کے اوپر ایک کالا سا داغ بن جاتا ہے، دھبا بن جاتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب دوسرا گناہ کرے گا تو اس پر وہ دھبا بڑا ہو جائے گا، دو دھبے پڑ جائیں گے، تیسرا گناہ کرے گا تو پھر اور پڑتا جائے گا، لیکن اگر وہ گناہوں کی توبہ کرے گا تو دھبے دھل جائیں گے، دل صاف ہو جائے گا، لیکن اگر توبہ استغفار نہیں کرے گا تو وہ گناہوں کے دھبے بڑھتے 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 حتیٰ کہ وہ دل سارا کالا ہو جائے گا، اور اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر بندہ واپس آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ اللہ ہی ہے، اگر توفیق دے اور ساری کالک مٹا دے تو وہ مالک ہے، وہ ممکن ہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے اور اس بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دے تو پھر کالا جو ہو جاتا ہے مکمل، تو اس کے اندر روشنی تو ہوتی نہیں ہے، پھر اس کے اندر دین کی محبت جاتی رہتی ہے اور وہ شیطان کی قربت میں آ جاتا ہے، اس کے گروہ میں چلا جاتا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے اس کی تو شان ہی اور ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ کتنی خوبصورت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ التائب، توبہ کرنے والا، من الذنب، گناہ سے، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہوتا ہے کمن لا ذنب لہ، کمن یعنی وہ ایسا ہو گیا لا ذنب لہ، جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو توبہ استغفار گناہ کو ایسے دور کر دیتی ہے کہ بندہ بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت کیا ہوتا ہے، جب فرشتے جب اس کا رجسٹر دیکھتے ہیں نا، تو وہ رجسٹر جس پر گناہ لکھا تھا تو اس پر معافی لکھی ہوتی ہے۔ جب وہ رجسٹر کا تالا کھلتا ہے، اس کے اندر دیکھتے ہیں جتنے گناہ بندے کے تھے اس جگہ پر معافی، استغفار اور وہ روشن بنے پڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات۔ فَأُولَٰئِکَ، پس یہ وہ لوگ ہیں، یُبَدِّلُ اللَّهُ، جن کی بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ، سیئاتہم یعنی ان کی برائیوں کو، حسنات نیکیوں میں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بدل کر نیکیاں بنا دیتا ہے۔ تو گویا یہ جو وہ لوگ ہیں، جب فرشتے ان کے رجسٹر کھولتے ہیں توبہ کے بعد، ان کے رجسٹر جب دیکھتے ہیں تو وہ جو گناہ تھے وہ سب نیکیوں میں بدلے پڑے ہوتے ہیں۔ توبہ کی برکت سے جو ہے، اگر شرک کرتا تھا بندہ تو اس کی جگہ ایمان آ جاتا ہے، وہ روشنی ہو جاتی ہے۔ اگر زنا کرتا تھا اس کی جگہ معافی آ جاتی ہے۔ اگر نافرمانی تھی تو اس کی جگہ اطاعت پڑی ہوتی ہے۔ تو فرشتے یہ دیکھ کر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بھی بندے کے لیے دعائے مغفرت اور درجات کی ترقی کی دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، جیسے دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینہ شریف میں رات کو جیسے لوگوں کے حالات دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ گزر رہے تھے راستے میں تو ایک نوجوان سامنے آ گیا۔ اس نے کپڑوں میں ایک بوتل چھپا رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے نوجوان، یہ کپڑوں کے نیچے تو نے کیا اٹھا رکھا ہے؟ اصل میں وہ بوتل شراب کی تھی۔ کیونکہ نوجوان نے اسے یعنی شراب کہنے میں شرمندگی محسوس کی، اس نے کہا اب یہ امیر المومنین کے سامنے تو بہت شرمندگی ہوگی۔ دل ہی دل میں اس نے اللہ سے توبہ کی، اللہ سے عرض کیا یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میری پردہ پوشی فرمانا، میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے توبہ کر لی۔ جب توبہ کر لی تو اس کے بعد اس کے دل میں اللہ نے یہ ڈالا کہ تو ان کو کہے کہ یہ شراب کی نہیں بلکہ سرکے کی بوتل ہے۔ تو پھر وہ بول پڑا، اس نے کہا امیر المومنین، یہ تو شراب تو نہیں، یہ تو سرکے کی بوتل ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوتل کو دیکھا تو وہ تو واقعی سرکہ بنا ہوا تھا۔ تو وہ سرکہ دیکھیں بن گیا، کیسے بنا؟ اس کی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے وہ شراب کی شکل ہی بدل دی، اس کو سرکہ ہی بنا دیا۔ دیکھیں نا، یہ صرف توبہ اس نے ایک انسان سے ڈر کر کی، اور وہ انسان جو خلیفہ وقت ہے۔ اور اگر بندہ اللہ سے ڈر کر توبہ کرے گا تو پھر اس کی شان کیسے ہوگی۔
हाँ, तो ये बात है। एक गुनाहगार आदमी जो बुरे आमाल की वजह से वीरान हो चुका हो, जब तौबा करेगा, अपने किए पर नादिम होगा, और फिर उसके गुनाहों की शराब तो फिर नेकी के सिरके से तो ज़रूर बदलेगी। अल्लाह ताला हमें तौबा की तौफीक देता रहे, और हम अगर कभी गुनाह हो तो फ़ौरन तौबा करने वाले बने, क्योंकि क्या पता अगला लम्हा जो है वो ज़िंदगी का आखिरी लम्हा हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक रात वो इशा की नमाज पढ़कर जब बाहर निकले तो एक औरत उन्हें खड़ी हुई नजर आई। उसने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज़ किया कि मैंने गुनाह किया है, तौबा करना चाहती हूँ, बदकारी की है, और जो बदकारी के नतीजे में होने वाला बच्चा था उसको भी मैंने कत्ल कर दिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत परेशान हुए, और उस वक्त उनको कह दिया कि अल्लाह की कसम, तेरे लिए कोई तौबा नहीं है। बस जब ये कहा तो वो औरत बेहोश होकर गिर पड़ी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चले गए, लेकिन उनके दिल में ये बात आई कि मैंने उसे ये तो कह दिया कि तेरे लिए कोई तौबा नहीं है, ये तो मैंने बहुत बड़ी ज़्यादती की, क्योंकि अब तो हमारे अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं, तो मैं कैसे कह चुका हूँ। उनको दिल में शर्मिंदगी हुई, और ये सारा वाक़या उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर सुना दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, तू हलाक हो, तूने उसे भी हलाक कर दिया। क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी थी? अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फरमा रहे हैं कि क्या आपने ये आयत नहीं पढ़ी थी? सूरह फुरकान की आयत नंबर 70। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना ला यदऊना मा अल्लाह इलाहन आखरा फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि वल्लज़ीना, वो लोग, ला यदऊना मा अल्लाह, जो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को अपना इलाह नहीं पुकारते। वल्लज़ीना ला यदऊना यानी वो नहीं पुकारते, मा अल्लाह, अल्लाह के साथ, यानी इलाहन किसी और को इलाह नहीं पुकारते। यानी वो लोग जो अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं पुकारते, सिर्फ अल्लाह को ही अपना खुदा समझा हुआ है। आख इलाहन आखरा फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु, तो ये वो लोग होते हैं जिनकी अल्लाह ताला सय्यिआतिहिम, उनकी बुराइयां, हसनात, नेकियों में बदल देता है। तो जब ये बात हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सुनी तो वो तो परेशान हो गए। तो वो तो बहुत ज़्यादा रोए और तकलीफ़ में, और इस हालत में फ़ौरन बाहर आए और उस औरत को ढूंढने लग गए। उस वक्त जो हत्ता के जो बच्चे थे वो भी कहने लगे कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो, ऐसे लग रहा है जैसे दीवाने हो गए हैं। तो गोया फिर वो उन्होंने उस औरत को तलाश कर ही लिया। जब उन्होंने तलाश किया तो फिर उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया, और ये आयत पढ़कर भी सुनाई। तो फिर वो इतना खुश हुई और हंस पड़ी, और अल्लाह ताला के हजूर सरबसजूद होकर उसने अर्ज़ किया कि मेरा एक बाग है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सदका करती हूँ। सुभान अल्लाह। तो ये हालत है। ये नेक लोगों की तौबा कबूल होती है तो अल्लाह ताला उनके लिए, जब सच्चे दिल से कोई बंदा तौबा के लिए अल्लाह के हजूर झुकता है,
تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی تیار ہے کہ بندہ جھکنے والا تو بنے۔ اتبا ایک جوان تھے، وہ توبہ کرنے سے پہلے ہر وقت گناہوں میں رہنے والے تھے، شراب نوشی کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آ گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر کر رہے تھے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یہ سورۃ الحدید آیت نمبر 16۔ یعنی کہا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں۔ علم یعنی ابھی وہ وقت نہیں آیا، للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، یعنی ان لوگوں کے ذکر جو ایمان لائے ہیں، ان کے ذکر ان تخشع، کہ وہ ڈر جائیں اور نرم ہو جائیں، قلوبہم ان کے ذکر، ان کے دل، لذکر اللہ اللہ کے ذکر کے لیے۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں؟ اس قدر مؤثر واز فرمایا کہ لوگوں پر رقت طاری ہو گئی۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور یہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نیک بندے، کیا اللہ تعالیٰ مجھ جیسے فاسق و فاجر کی توبہ قبول کرے گا؟ جب میں توبہ کروں تو اس وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں، تیرے فسق و فجور کے باوجود اللہ تعالیٰ تیری توبہ ضرور قبول کرے گا۔ جب اتبا نے بھی یہ بات سنی تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا، سارا بدن کانپنے لگا، چلایا اور غش کھا کر گر پڑا، اور جب وہ غش کھا کر جب گرا اور تھوڑی دیر بعد جو ہی آفاقہ ہوا تو اٹھ کر کہنے لگا، اے شیخ، کیا میرے جیسے کمینے کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ شیخ نے فرمایا، ہاں، کیوں نہیں؟ تو پھر اس نے یہ کہا کہ اے اللہ، اس بد نصیب بندے کی توبہ قبول فرما۔ یہ توبہ اور معافی تیرے حضور التجا کرتا ہے کہ اس کی غلطیاں معاف فرما کے، یہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، یا اللہ توبہ قبول فرما۔ پھر جو ہی وہ توبہ کی بات کر رہا تھا، اللہ سے التجا کر رہا تھا، فوراً ہی اس کا سر نیچے زمین پر چلا گیا، وہ سجدے میں جھک گیا، اور سجدے میں جھکے ہوئے پھر اس نے یہ 3 دعائیں کی۔ اس نے کہا، اے میرے اللہ، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو میرے گناہ معاف فرما دے اور مجھے فہم و یاداشت عطا فرما، یعنی میری یاداشت کی قوت بڑھا دے، مجھے عزت عطا فرما کہ میں دین کا جو علم ہے اس کو پڑھوں، سیکھوں اور اس کو حفظ کر لوں، اور قرآن مجید جو میں پڑھوں اس کو سنوں اور اس کو حفظ کر لوں۔ پھر دوسری دعا اس نے کی، اے اللہ مجھے حسن آواز عطا فرما، یعنی میری آواز جو ہے وہ حسین بنا دے کہ جو بھی بندہ میری قرات سنے، اگر وہ سنگ دل ہو تو نرم دل ہو جائے۔ پھر انہوں نے تیسری دعا کی، اے اللہ رزق حلال عطا فرما، وہاں سے روزی عطا فرما کہ جہاں میرا گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تینوں دعائیں قبول فرمائیں۔ اس کا فہم، سمجھ اور قوت یاداشت اتنی تیز ہو گئی کہ جب وہ کوئی قرآن پاک پڑھتا تو فوراً اس کو یاد ہو جاتا، دین کی ہر بات اس کو یاد ہو جاتی، اور پھر جب وہ تلاوت کرتا تو سننے والا جو بھی پاس ہوتا، جس تک آواز پہنچتی، وہ توبہ کرنے لگ جاتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا ایک حسین بندوبست کیا کہ وہ روزانہ اس کے گھر میں سالن کا ایک پیالہ اور 2 روٹیاں رکھی ہوتیں،
اس کو کبھی سمجھ نہ آیا یہ کون رکھ جاتا ہے، تو وہ ساری زندگی باقی جو اس کی رہتی تھی اس میں سارا یہی اللہ کے دین کے ساتھ وہ منسلک رہا، اور دین کے ساتھ ہی وہ منسلک تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سنبھال لیا۔ اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کتنی رحمت اور برکتوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ کیا ہم توبہ کریں، استغفار کریں، ہماری توبہ کیا قبول نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی، لیکن اگر ہم سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کریں، معافی مانگیں، جو گناہ ہو چکے ہیں عرض کریں کہ یا اللہ سارے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، جو محفل میں کیے، لوگوں کے سامنے کیے، یا جو چھپ کر کیے، اکیلے میں کیے، ان سب گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اور ایسے گناہ جو شرمندہ ہیں، ایسے گناہوں سے جو بیان سے باہر ہیں، کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، ان گناہوں سے بھی تو معافی عطا فرما، ان سے بھی ہم توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، سب کے سامنے کیے ہوئے گناہ، سب سے چھپے ہوئے گناہ، دل کے اندر جو گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، خیال ہیں برے، وہ، اور جو ظاہری طور پر زبان اور شرمگاہ کے گناہ ہیں، وہ سب گناہ یا اللہ، اور سب گناہ جو ہم کر چکے ہیں، سب کے سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، یا اللہ سب گناہ معاف فرما، اور آئندہ ہمیں ان سب گناہوں سے بچا کر اپنی رحمت اور رضا کی پناہ عطا فرما، ہمارے اندر وہ طاقت عطا فرما کہ سب گناہوں سے نفرت بڑھتی جائے اور نیکیوں سے محبت بڑھتی جائے، اور جس طرح گناہوں سے نفرت بڑھے اسی طرح نیکیوں کی محبت بڑھتی جائے، حتیٰ کہ نیکیوں کی محبت گناہوں کی نفرت سے بہت آگے نکل جائے، اور پھر صرف ہم نیکیاں کرنے والے ہی بن جائیں اور گناہ کی تو شکل ہی نہ دیکھ سکیں، وہ کوسوں دور رہ جائے۔ جب ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تبھی وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ تو قلب سلیم والا بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو اس قابل کر دیتا ہے کہ وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، جس کے لیے اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، اے میرے بندے آ جا، اب جنت ہی تیرا گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی بندے کو بلا کر اس کے حسین ترین گھر جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور اس دنیا میں جتنا سانس باقی ہیں وہ اپنے خوف کے ساتھ نیکیاں کرنے والا بنائے، نیکیوں کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، برائیوں سے نفرت کرنے والا بنائے، شیطان اور نفس کے خلاف ہمیں طاقت عطا فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور زیادہ ہمارے اندر بڑھائے، اور تاکہ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں اسی کے نام کے ساتھ، اسی کی عبادت کے ساتھ، اور اسی کی رحمت کے ساتھ، اور اسی کے حکم کے ساتھ چلتے رہیں، اور قرآن و سنت اور شریعت ہی ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہو۔
اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو زبان پر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، آمین۔